बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। नात के साले दोम के नात के बकिया अशार के साथ पहले एक लेक्चर हो चुका 4 अशार का, उनको आप समात कर लीजिएगा। नात शुरू करने से पहले एक हदीस पाक का हवाला देना चाहूँगा। इरशाद पाक है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने आपकी ज़ात मुबारक पर दरूद भेजे। मैं बार बार आपका नाम लूँगा, आप सब पे लाजिम है कि जितनी मरतबा भी सुने आपकी ज़ात पाक पर दरूद पाक भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी बढ़ते हैं जी नात के 5वें शेर की तरफ। कारज़ारे दहर में वजह ज़फ़र वजह सकूं, अरसाए महशर में वजह दरगुजर खैरुल बशर। पहले मुश्किल फास के मानी देख लीजिए। कारज़ार मार्का, जंग या लड़ाई को कहते हैं। दहर ज़माना, मतलब ज़माने की लड़ाई, वक्त की लड़ाई, यानी दुनिया में दुनियावी मामलात की तरफ इशारा। वजह ज़फ़र, ज़फ़र कामयाबी यानी कामयाबी का बाइस। वजह सकून, अमन सकून का बाइस। महशर क़यामत, अरसाए महशर क़यामत का दिन। वजह दरगुजर, माफ़ी की वजह या माफ़ किए जाने की वजह। तो इस तरह से आप देखिए मफ़हूम कुछ इस तरह से बनेगा। दुनियावी मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कामयाबी का ज़रिया है, आपकी ज़ात ही अमन का बाइस है। क़यामत के रोज़ हशर के मैदान में मग़फ़रत भी आप ही के ज़रिए होगी, यानी दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में कामयाबी आप ही के ज़रिए होगी। आपने साल अव्वल में पहला सबक उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, जिसका मरकज़ी मफ़हूम मैं अर्ज़ कर दूँ जो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कि नबी पाक क़यामत तक के तमाम इंसानों की तमाम हैसियतों के लिए बेहतरीन अमली नमूना है, जिनकी तक़लीद करके हम दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी बात शायर ने इस 5वें शेर में की। हवाले के शायर देख लीजिए। गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यसरब व बता तुम ही तो हो। और शेर देखिए। उक़बा की मंजिलों में भी होगा वो दस्तगीर, आसान जिसके फैज़ से कारे जहां हुआ। यानी इस दुनिया में भी आसानी मिली, दस्तगीर हाथ पकड़ना, और क़यामत के दिन भी वही दस्तगीर होंगे जब अल्लाह ताला उम्मत का हिसाब फरमा रहे होंगे। तो नबी पाक शफ़ात फरमाएंगे और यकीनन अल्लाह ताला उनकी शफ़ात को कबूल फरमाएंगे। यहाँ ये देखिए नबी पाक तो यकीनन शफ़ात फरमाएंगे उम्मत पर। हमें भी देखना होगा कि हम नबी पाक से मोहब्बत का जो ज़बानी दावा करते हैं, क्या अमली तौर पर भी उसका मुज़ाहरा करते हैं। देखिए जिससे मोहब्बत की जाती है उस जैसा बनने की ख्वाहिश भी की जाती है, उसकी अताअत भी की जाती है, उसकी तक़लीद भी की जाती है। तो हमें यह देखना होगा कि क्या हम ईमान के इस दर्जे पर हैं। अल्लाह ताला हम सबको अताअत नबवी का यह दर्जा अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं जी आगे 6ठे शेर की तरफ। रुनमा कब होगा राहे ज़ीस्त पे मंजिल का चांद, ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र खैरुल बशर। राहे ज़ीस्त, ज़ीस्त कहते हैं ज़िंदगी को, ज़िंदगी का रास्ता। अब शेर को देखिए, बज़ाहिर ये लग रहा है कि सवाल किया जा रहा है कि रुनमा कब होगा राहे ज़ीस्त पे मंजिल का चांद, यानी हमें फरमा दीजिए, बता दीजिए कि हम मंजिल तक कब पहुँचेंगे और ख़त्म कब होगा अंधेरों का सफ़र खैरुल बशर, हमारी किस्मत नसीब के अंधेरे कब ख़त्म होंगे। तो बज़ाहिर तो सवाल किया जा रहा है, लेकिन समझिए इसको बैनुल सतूर समझिए, सवाल नहीं किया जा रहा। दरअसल नबी पाक से नज़र करम की इल्तिजा की जा रही है कि आप आज भी नज़र करम फरमा दें तो बेड़े पार हो जाएंगे। तो दरअसल ये इल्तिजाइया शेर है। तो मफ़हूम देखिए शेर का। बज़ाहिर पूछा जा रहा है
کہ منزل کا چاند کب طلوع ہوگا اور اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا، مگر دراصل نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر کرم کی التجا کی جا رہی ہے۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ ہم تو برباد ہو رہے ہیں اگر آپ کی نظر کرم نہ ہو تو۔ ثاقب لکھنوی کا بہت خوبصورت شعر، جو پہنچا حشر میں ثاقب، فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام آیا۔ دیکھیے نسبت بہت بڑی چیز ہے، غلاموں کا غلام ہونا بھی اتنی بڑی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی نسبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں جی 7ویں شعر کی طرف۔ کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ بیضا کہتے ہیں جی روشن کو، ملت بیضا روشن ملت یعنی ملت اسلامیہ، مسلمان۔ اوج کہتے ہیں بلندی کو، اونچائی کو، اوج کمال یعنی اونچائی کی بلندی بہترین کے معنوں میں آئے گا۔ پھر وہی بات دوبارہ جو میں نے بھی عرض کی کہ بظاہر تو سوال کیا جا رہا ہے کہ مسلم امہ کو کب عروج ہوگا، ہماری قسمت کے اندھیرے کب ختم ہوں گے، لیکن پھر وہی بات، دراصل سوال نہیں کیا جا رہا، آپ سے التجا کی جا رہی ہے کہ نظر کرم فرما دیں۔ ان سے نظر کرم کی التجا کی جا رہی ہے جن کے یہ صدقے کائنات وجود میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو تخلیق نہ کرتے تو اس کائنات کو بھی نہ بناتے۔ یہاں میں ایک حدیث پاک عرض کر دوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے پوچھا، سوال کیا کہ نبی پاک فرما دیجئے، میں آسمانوں پر ایک نور دیکھا کرتا ہوں، خوبصورت چمکدار نور، جو مجھے 70,000 سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے۔ یعنی میں 70,000 سال انتظار کرتا ہوں تو مجھے نور نظر آتا ہے، اور اس نور کو میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ اس سے آپ جبرائیل علیہ السلام کی عمر کا بھی اندازہ لگائیں کہ وہ نور جو 70,000 سال میں ایک دفعہ نظر آتا ہے، میں اس کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، لیکن اب 70,000 سال ہو گئے، مجھے وہ نور نظر نہیں آیا۔ نبی پاک آپ فرمائیے اس نور کی حقیقت کیا تھی؟ آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا وہ نور میں تھا جسے تم آسمانوں پر دیکھا کرتے تھے۔ اب میں کیونکہ ظاہری طور پر دنیا میں آ گیا تو وہ نور آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس کائنات بنانے سے پہلے نبی پاک کی روحانی تخلیق ہوئی، ہاں جسمانی طور پر وہ بعد میں تشریف لائے۔ تو 7واں شعر دیکھیے جی، اے نبی کریم، امت مسلمہ کو پھر کب ترقی اور عروج حاصل ہوگا، اور کب حالات کی تاریک رات کی صبح ہوگی۔ وہی دوبارہ التجائیہ شعر۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، اے خاصائے خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، اس کی امت میں ہوں میں، غالب کا بہت خوبصورت شعر، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ یعنی آسمان، صرف ایک ہی ہستی ہے جو تشریف لے گئی آسمانوں پر، واقعہ معراج کی طرف اشارہ، اور کوئی ہستی ہے نہیں جو ظاہری انسانی طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتی۔ تو وہی دوبارہ التجا کا شعر۔ بڑھتے ہیں مقطع کی طرف۔ 8واں شعر، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ بے نوا، نوا آواز کو کہتے ہیں، بے نوا بے آواز، بے کس، بے بالوں پر، جس کے بال پر نہ ہو، مطلب اکیلا ہو، تنہا ہو، بے بس ہو، حال زار بری حالت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری اسباب، مال، وسائل، دولت کافی نہیں ہے جانے کے لیے روضہ نبوی پر۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ الحمدللہ مجھے بہت دفعہ در رسول پر حاضری دینے کی سعادت ہوئی۔ وہاں ایک منظر بڑا عجیب ہوتا ہے، بہت غریب لوگ جن کے گھر شاید 2 ٹائم کھانا بھی نہ پکتا ہو، وہ وہاں پہنچے ہوتے ہیں، در رسول پر حاضر ہوتے ہیں، اور بہت سے امیر لوگ ان کو وہاں جانے کی
اذن نہیں ہوتا، اجازت نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی، تو در رسول پر حاضری کا تعلق یاد رکھیے مالی وسائل سے نہیں ہے، محبت سے ہے، عقیدت سے ہے، چاہت سے ہے، جسے حاضری نصیب ہو جائے۔ یہاں شاعر بیان کر رہے ہیں حفیظ طیب، وہ اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ میرا نبی پاک سے تعلق اس حوالے سے کہ نعت کے اشعار لکھے، اگر نبی پاک کرم فرما دیں تو حاضری نصیب ہو سکتی ہے، ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ حاضری نصیب ہوتی۔ دیکھیے بے سرو ساما اور بے مددگار طیب آپ کے در پر پہنچنے کی سکت نہیں رکھتا، آپ ہی اس کی تباہلی پر نظر کرم فرمائیں۔ اشعار دیکھیے بہت خوبصورت حفیظ طیب کے ہی، کیا ہے نعت میں دیوان طیب، دیوان شاعری کی کتاب، کیا ہے نعت میں دیوان طیب، میری بخشش کا ساما ہو گیا ہے۔ یعنی جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا اعمال کیے، تو میں اپنا دیوان پیش کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ ایک نسبت کا حوالہ، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، محبت کی بات ہے جی۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو در نبوی پر حاضری کی، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ چند شعر اور سماعت کیجئے۔ دعائیں ہیں میری یا رب یہ صبح و شام روزانہ، دکھا محبوب کا اپنے مجھے دربار شاہانہ، جہاں پر وہ میرے آقا تیری محبوب رہتے ہیں، کہ جن کی یاد نے مجھ کو بنا ڈالا ہے دیوانہ۔ میرے حسد بھرے دل کی یا رب آرزو سن لے، ذرا میری بھی طرف کرنا کوئی نظر کریمانہ۔ یہ تھی آج کی نعت۔ ایک حدیث پاک پہ میں ختم کروں گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک بہت خوبصورت بات آپ سے دیکھیے، میں نے ایک کتاب میں ایک بات پڑھی، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کائنات سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ختم ہو جائے گا، نبی پاک مصطفیٰ کا ذکر اس وقت بھی باقی رہے گا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر ختم ہو جائے اور نبی کا ذکر باقی رہے، لیکن تفصیل پڑھی تو محبت کی سرشاری میں بات لکھی گئی تھی۔ دیکھیے مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا مخلوق ختم ہو جائے گی، انسان چرند پرند درند سب ختم ہو جائیں گے، اس وقت اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میرا اللہ جو ہمیشہ سے تھا، جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اس وقت بھی ہوگا اور میرے نبی پاک پر درود بھیج رہا ہوگا۔ یعنی اس طرح ایک وقت ہوگا کہ نبی پہ درود بھیجنے کے لیے تو اللہ موجود ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے مخلوق میں کوئی موجود نہیں ہوگا۔ یہ نعت کے حوالے سے بات ہوئی جی۔ چند بنیادی حوالے آپ کو پیش کر دوں۔ ایک تو سامنے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن آیت کا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یقیناً ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کا ہی حوالہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، بے شک آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور آپ سیدھی راہ پر ہی ہیں۔ یہ چند بنیادی چیزیں تھیں نعت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی حقیقی محبت اور حقیقی اطاعت اور سنت نبی کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔